घोड़ों का आपको कैसे सर शौक हुआ? घोड़ों का जो शौक है ये तो हमारे आबा अजदाद से आ रहा है। बड़े कभी खान साहब को भी शौक हुआ घोड़ों का? अपनी जनरल डिस्कशन में कभी कभी हो तो जाहिर बात है, जब अपनी बात करता है, अपने शौक की बात करता है, तो जाहिर बात है हम भी घोड़ों की बात। ज़ाती तौर पे आपको किस नस्ल के घोड़े पसंद हैं? सुल्तान मोहम्मद अली साहब वगैरह जो हैं, बाकी जो हमारे जितने शौकीन हैं, शानी खान है, बाकी जितने भी लोग हैं जो घोड़ों से शौक रखते हैं, तो हर एक ने आपने देखा घोड़ियाँ ही पाली होती हैं। तो अपनी मुख्तलिफ घोड़ियों के साथ अपने मुख्तलिफ घोड़ों को आप जब मेट कराते हैं और उससे नस्ल अपनी एक प्रोड्यूस करते हैं, उसको खुद तैयार करते हैं, तो वो बेसिकली एक ऐसा चस्का है कि जो एक ब्रीडर में और हॉर्स लवर में होता है। उस पर जो घोड़ा हमें सूट करता है और जो सबसे अच्छा घोड़ा है उसके लिए वो देसी घोड़ा है हमारा अपना। तो क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली? सियासत को भी लेके चल रहा है, एक जो अपना शौक है, ज़ाती शौक घोड़ों का, बड़ा एक अच्छा शौक है। एक ऐसे जानवर के ऊपर जब आप बैठ के उसको आप कंट्रोल करते हैं तो वो आपको अंदर लीडरशिप क्वालिटी डालता है, क्योंकि आपको फैसला करना होता है एक इतनी पावरफुल चीज़ के मिजाज के साथ कि वाहिद गेम है कि पॉलिटिक्स से बियॉन्ड होकर, हर चीज़ से बढ़कर जो है ना, इसके अंदर हर तरह के, हर पॉलिटिकल पार्टी के, हर एरिया के लोग होते हैं, और वो उनका एक ऐसा एक फैमिली है। ये दाश्त और दाश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरजुल्बाग पे दौड़ा दिए घोड़े हमने, तो वो भी घोड़े हैं, घोड़े थे जो इस तरह चार्ज जिन्होंने किया है। जो मिनिस्ट्री थी आप उस पे थे, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्गिस्तान। मेरा एक मैसेज है आपके इस प्रोग्राम से कि जो भी हुकूमत है उसको चाहिए कि जो प्रोविंशियल स्टेटस है जीबी के लोगों को दिया जाए, क्योंकि वो उनका जायज़ हक भी है और उनकी बहुत बड़ी डिमांड भी है, और उससे उनकी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली भी आएगी हकूक़ मिलने के बाद। शानी खान भाई ने बहुत बड़ा मेला लगवाया 2025 में। शानी खान बेसिकली ज़रा परफेक्शनिस्ट किस्म का आदमी है, तो हर चीज़ में वो परफेक्शन का कायल है। सर, इंटरनेशनल नेज़ाबाजी में पाकिस्तान का बहुत नाम बुलंद हुआ, और अब चूँकि हमारा पूरा इक्वेस्ट्रियन हमारी पूरी फेडरेशन बन चुकी है, और बाकायदा उसमें भी सुल्तान मोहम्मद अली साहब जो हैं वो उसको हेड कर रहे हैं इस वक्त। इन फ्यूचर क्या देख रहे हैं? हर चढ़ता सूरज जो है वो नेज़ाबाजी का अरूज ही है, और एक अच्छी तरफ ये चीज़ जा रही है। मैं समझता हूँ कि जितनी इम्प्रूवमेंट और बेहतरी इस स्पोर्ट से पाकिस्तान में आ रही है, किसी और स्पोर्ट से मैंने नहीं देखी है। यंगस्टर्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं? कि आपने जहन में एक बात रखनी है कि आपने सीखते रहना है, फिर बेउसादा काम नहीं करना। तो घोड़े की ताज़ीम की बात ज़रूर होनी चाहिए। बावजूद होकर सवारी करें आप, अल्लाह ताला से आपका रिश्ता बड़ा करीब होता है उस वक्त। कहते हैं वो जो हवा आती है ना, जब आप घोड़े पे सवार होते हैं, घोड़े के दो कानों के दरमियान से, तो जन्नत की हवा है। उसका एक बहुत बड़ा सवाब, जिहाद का सवाब हर घोड़ा पालने वाले को मिलेगा, जो नीयत और दिल से फैसला कर लेगा कि मैं अपने घोड़े इसलिए पाल रहा हूँ कि मैं उस इस्लाम की अजीम जंग के अंदर अपने घोड़े इस्तेमाल करने के लिए दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल शफी और आप देख रहे हैं सुल्तान पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, पाकिस्तान की नामवर शख्सियत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, एक्स CM रह चुके हैं KPK के, और घोड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, डेरा इस्माइल खान की पहचान है, नेज़ाबाजी की दुनिया में, घोड़ों की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। मेरी मुराद सरदार अली अमीन खान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर कैसे हैं? खैरियत से? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। आपकी बहुत ज़्यादा सियासी मसरूफियात, उसके अलावा भी आपकी काफ़ी मसरूफियात होती होंगी, उससे आपने टाइम निकाला और हमारे सुल्तान पॉडकास्ट के लिए आपने खुसूसी वक्त सर दिया। सर, सबसे पहले मैं ये बताइएगा कि सियासत तो बचपन से ही और बाकी मामलात चलते रहे, घोड़ों का आपको कैसे सर शौक़ हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। घोड़ों का जो शौक़ है ये तो हमारे आबा अजदाद से आ रहा है बड़े टाइम से। उस ज़माने में जब जंग आज़ादी की जब जंगें हुई हैं, तो तारीख़ के अंदर उस वक्त भी हमारे अजदाद के बाकायदा लश्कर थे घोड़ों के। उस ज़माने तो घोड़े इस्तेमाल होते थे सिर्फ जंगों के लिए, तो उस वक्त से ज़ाहिर बात है वो इनबिल्ट ब्लड के अंदर ये चीज़ है। फिर बाद में जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और मैं DA खान आया, तो फिर ज़ाहिर बात है नेज़ाबाजी का जो है, अब चूँकि ट्रेंड चेंज है, घोड़ों का जो इस्तेमाल है वो जंगों के बजाय जो है वो गेम्स में होता है। तो फिर चूँकि हमारे एरिया में और हमारे कल्चर में नेज़ाबाजी वो स्पोर्ट्स है जो कि खेला जाता है, वहाँ पर सकाफती स्पोर्ट्स है हमारा। तो फिर मैंने नेज़ाबाजी का जो है वहाँ पे स्टार्ट लिया और फिर घोड़े पालना शुरू किया। फिर मैंने जश्न गुमलज़ाम के नाम से वहाँ पे 2003 में एक पहला फेस्टिवल कराया। फिर उसके बाद जो है वो मैं कराता रहा। फिर उसके बाद जब मैं गवर्नमेंट में आया, पॉलिटिक्स में, और हमारी गवर्नमेंट आई, तो फिर हमारा एक रिवायती मेला है डेरा इस्माइल खान का, सरकारी मेला है, मेला स्पान के नाम से। फिर उसको हमने एक बहुत बड़े लेवल पे, एक बड़े स्केल अप किया, उसको बेहतर किया, और फिर
اس کو جو ہے کرنا شروع کیا. پھر بعد میں اس کو کنورٹ کر کے ہم نے اس میں بہت سی اور ایکٹیویٹیز اس میں ہم نے ایڈ کی اور پھر اس کو اب ڈراجات کا نام دیا ہوا ہے, جس میں بہت سے تقریباً 30+ ایونٹس ہوتے ہیں اور جیپ ریلی بھی ہوتی ہے. تو بس یہ ایک تسلسل تھا, ایک اب اجداد سے ایک چیز آ رہی تھی تو ظاہری بات ہے جو چیز آپ کی بیسیکلی ثقافتی اور آپ کی جو کلچر ہے اس کو جس طرح ہمارے آباء اجداد نے ہمیں ڈائیورٹ کیا ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی ہم ڈائیورٹ کریں. سر کسی بھی ہنر کی بات کریں, اسکلز کی بات کریں, تو اس میں جو استاد ہوتا ہے نا اس کا بڑا کردار ہے. تو آپ کی سواری میں آپ کو کس نے سکھایا, آپ کے استاد کون تھے؟ میرے جو استاد ہیں جی وہ سید ملازم حسین شاہ عرف جمع شاہ جو ہیں وہ میرے استاد ہیں. انہوں نے مجھے رائڈنگ تو میں نے بچپن میں ہی, چونکہ میرے والد صاحب جو ہے وہ ایکس آرمی آفیسر تھے, تو بچپن میں ہی ہم نے وہ آرمی والے رائڈنگ کلب میں رائڈنگ انہوں نے ہمیں سکھا دی تھی. لیکن پھر جو اپنے گھوڑے پالے اور ایک دیسی گھوڑے پالے اور اس میں پھر نظربازی کی طرف جب آئے تو اس پہ جو باقاعدہ استاد جسے مجھے ٹریننگ دی گھڑ سواری کی باقاعدہ, تو وہ استاد جمع شاہ جو ہیں وہ ہمارے, وہ صرف میرے استاد نہیں ہیں, وہ میرے سامنے ڈی خان جتنے بھی لوگ سوار ہیں وہ سب بھی تقریباً ان کے تقریباً سب کے استاد ہیں وہ ماشاء اللہ. سر کچھ عرصہ آپ کو نیزہ بازی کے میدانوں میں دیکھا, بڑی اچھی ٹیم, ویل آرگنائز, اچھے جناب آپ کے پاس سوار اور اچھی ٹیم, آپ نیزہ بازی کرتے رہے. سیاسی مصروفیات کی وجہ سے آپ کو بہت اس کے بعد کم دیکھا, بریک لگی آپ کی نیزہ بازی کی دنیا میں. کیا آگے بھی ہم کچھ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو ہم نیزہ بازی میں دیکھیں گے؟ جی اصل میں 2003 سے لے کر 2012 تک کوئی سال میں جو ہمارے اپنے دوست ہیں بہت سارے جو احباب ہیں جو یہاں پہ میلے کرواتے ہیں, سالانہ میلے ہوتے ہیں, عرس کے میلے ہوتے ہیں, دربار کے میلے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ سرکاری میلے بھی جو ہیں بہت سے ہمارے جو ضلع ہیں ان کے اندر ہوتے ہیں, پنجاب میں اسپیشلی, اب تو کے پی بھی انہوں نے کافی جگہوں پہ شروع کرا لیے ہیں. تو اس کے اندر 12 سے 15 میلے سال میں جو ہے ہم کیا کرتے تھے, میں خود کیا کرتا تھا صحیح ٹیم کے ساتھ. پھر جب یہ پولیٹیکل مصروفیات زیادہ ہوئیں اور پھر جب ہماری گورنمنٹ بن گئی اور میں گورنمنٹ کا حصہ بن گیا 2013 میں, تو پھر ٹائم نہیں ملتا تھا. تو پھر ٹیم جاتی رہی اپنی اور وہ مقابلوں میں حصہ لیتی رہی, لیکن میں نے بہت کم نیزہ بازی کی. سال میں میکسیمم ایک جو میرا ڈی خان کا میلہ ہوتا تھا وہ بھی لوگوں کی فرمائش پہ گھر کا میں گھوڑا بگا لیتا تھا اس کے اندر. صحیح. تو پھر کافی بریک آیا ہے, ایونٹس تو بالکل ہی چھوڑ دیے. اگر میں کسی میلے میں چلا بھی جاتا تھا تو وہ ایک نمائشی, ایک لوگوں کے ایک ڈیمانڈ کے اوپر, فرمائش کے اوپر 1 پٹی 2 پٹی گھوڑے کو بگا لیا. تو بالکل ایک بہت لمبا بریک آیا ہے. تو ابھی لیکن اس دوران میں جو اچھے ہمارے کوئی میلے ہوتے ہیں وہاں پر میں کم از کم ایٹ لیسٹ سال میں جو کوشش کرتا رہا کہ وہاں پر ایٹ لیسٹ ایز اے گیسٹ یا ایز اے پارٹیسپینٹ, پلیئر نہیں, ایز اے پارٹیسپینٹ جا کے وہاں پہ اپنی حاضری لگاؤں. تو وہ لگاتے رہتے تھے ہم. تو ابھی اب کوشش ہے کہ ابھی تھوڑا ٹائم ملا ہے کیونکہ میں کنٹینیوس ایک ایسے پروسیس میں رہا ہوں کہ 2013 میں بھی میں منسٹر تھا. پھر جب آپ منسٹر بن جاتے ہیں تو پھر ذاہری بات ہے آپ پہ پورے صوبے کی ذمہ داری آ جاتی ہے ایک ڈپارٹمنٹ کی. پھر اس کے بعد 2018 میں فیڈرل منسٹر بن گیا تو وہ ذمہ داری آ گئی. پھر میں چیف منسٹر بن گیا تو وہ بہت بڑی ذمہ داری تھی. تو اب ہے چونکہ میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں تو اب مجھے اتنا ٹائم انشاءاللہ ملے گا کہ میں دوبارہ انشاءاللہ نیزہ بازی بھی جو ہے پراپر کمپٹیشن کرتے ہوئے انشاءاللہ نیزہ بازی کی دنیا میں, نیزہ بازی کے میدانوں میں آپ کو ضرور ہم ایز اے پلیئر ضرور دیکھیں گے, ایز اے پلیئر پارٹیسپینٹ انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ میں نظر آؤں گا آپ کو. سر عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے لمبا عرصہ ابھی بھی ہے آپ کی جو کلوزنس ہے سیاسی معاملات. کبھی خان صاحب کو بھی شوق ہوا گھوڑوں کا, یا آپ نے ان کو گھوڑا گفٹ کیا ہو, یا کبھی گھوڑوں پہ بات ہوئی ہو, یا نیزہ بازی کی کوئی بات ہوئی ہو اس موضوع پہ؟ خان صاحب جو ہے وہ چونکہ کرکٹر رہے ہیں, وہ زیادہ تر جب بھی بیٹھتے ہیں تو اگر اسپورٹس کی بات آتی ہے تو ان کی زندگی میں کوئی بھی جو تجربات ہیں سارے وہ جو کرکٹ کے ہیں. تو کرکٹ کے اوپر ہی وہ بات کرتے ہیں. اپنی پالیٹکس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی چیزوں کا جو حوالہ وہ دیتے ہیں تو کرکٹ کے ساتھ ہی دیتے ہیں. جی جی. تو نیزہ بازی کا تو خان صاحب کو ایسے اپنی جنرل ڈسکشن میں کبھی کبھی ہو تو ظاہری بات ہے جب اپنی بات کرتا ہے, اپنے شو کی بات کرتا ہے تو ظاہری بات ہے ہم بھی گھوڑوں کی بات کرتے رہا کرتے تھے. لیکن خان صاحب نے کبھی گھوڑے نہیں پالے, تو اس لیے جب گھوڑے پالتے نہیں ہیں تو پھر گھوڑا اس کو گفٹ کیا جاتا ہے, گھوڑا پالنے والا ہو, گفٹ نہیں کیا. بہرحال خان صاحب چونکہ اسپورٹس مین رہے ہیں, کسی بھی اسپورٹس کی اگر اسے بات چیت آپ کریں تو ان کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے اندر بینگ اے اسپورٹس مین. تو انٹرسٹ ان کا ہر اسپورٹس میں ہے, لیکن جو اسپورٹس میں زیادہ کھیلی ہے تو زیادہ بات چیت اسی پہ ہی کرتے ہیں. سر 2013 اور 2018 کا جو ٹینیور تھا, بڑی اہم جو منسٹری تھی آپ اس پہ تھے, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, یہ والا 18 میں تھی. 13 میں جو ہے میں برسر فار وہ تھا اسٹیٹ تھا. جی سوری 18 میں. تو اس میں کوئی اس میں کوئی انوویشن لانے کی
کوئی ترتیب بنائی ہو کوئی اس میلے میں؟ کیونکہ سر یہ بہار ہوتی، پاکستان کا پیس امیج پوری دنیا کو ہم دکھاتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی؟ جب میں منسٹر بنا کشمیر افیئرس کا اور گلگت بلتستان کا، تو بیسکلی گلگت بلتستان میں تو جو اسپورٹس ہے وہ پولو جو ہے اس کا بڑا شوق ہے، فری پولو جو ہوتی ہے وہاں پر، اس کے لیے کافی کام کیا ہم نے. ساتھ ساتھ جو ہے کشمیر کے حوالے سے جو ہے کشمیر میں یہاں تو نہیں ہے اتنی نیزہ بازی، لیکن جو کشمیر کے لوگ ہمارے یو کے میں ہیں وہ وہاں پر بھی نیزہ بازی کر رہے ہیں. تو میں جب یو کے گیا تو وہاں پہ ان کے ساتھ میں نے یو کے میں ایک دو ایونٹ ان کے ساتھ میں نے وہاں پہ اٹینڈ کیے ان کے پاس جا کر. تو وہاں پہ انہوں نے بڑا اچھا ماحول بنایا ہوا ہے اور وہاں پہ کرتے ہیں وہ. نیزہ بازی کے علاوہ اور جو کچھ چیزیں تھیں جو میں نے وہاں پہ کی ہیں، تو اس میں ماشاء اللہ آج بھی وہ کام شروع ہیں. اور کافی میں نے کوشش کی کہ وہ ایریا بڑے بیکورڈ رہ گئے تھے، اسپیشلی گلگت بلتستان بہت بیکورڈ رہ گیا تھا. وہاں پہ ہم نے کافی کام پی ایس ڈی پی جو ہماری ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، اس میں کافی کام شروع کیے. یہ دیامر پاشا ڈیم کا بھی بڑا ایشو تھا، بہت پہلے بننا چاہیے تھا، وہ بھی ہمارے ٹینیور میں شروع ہوا ماشاء اللہ. پھر ایک روڈ جو ہے کنیکٹ کرنے کے لیے ٹورزم کو فرام گلگت ٹو شندور اینڈ شندور ٹو چترال، تو کنیکٹیویٹی ایک کرنے کے لیے دو صوبوں کی آپس میں، اس کے بھی کام اس وقت شروع کر دیا تھا. ابھی ماشاء اللہ کافی وہ بن گیا ہے، تھوڑا سلو ہے لیکن ان شاء اللہ بنے گا. تو اس میں ایک ایکسچینج آف ٹورز ہوگی آپس میں دو پورے علاقوں کی، تو اس میں بھی کام شروع ہوا ہے. باقی گلگت سے اسکردو کا ایک روڈ تھا بڑا امپورٹنٹ، ہر وقت روڈ بند ہوتا ہے 18 گھنٹے لگتے تھے، اس پہ کام شروع کیا تھا، وہ تو بن گیا ہے ماشاء اللہ. اب تو کافی لوگوں کو سہولت ہوئی ہے، 5-6 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، پہلے 18 گھنٹے لگتے تھے. تو آل سیزن ایئرپورٹ جو ہے میں نے کر دیا تھا اسکردو ایئرپورٹ کو، کیونکہ وہاں پہ ٹورزم جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ ایک پورا سیزن جو ہے وہ ایئرپورٹ کام نہیں کرتا تھا، اور کافی لمبا سفر ہے، اسپیشلی فارنر جو ہے وہ پھر اوائڈ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں لوگ گھبراتے ہیں ٹریولنگ، روڈ ٹریولنگ میں. جی لا اینڈ آرڈر بالکل. ایشوز. تو کافی اس طرح کے کام کیے. ایک جو چیز رہ گئی جو ہونی چاہیے تھی، وہ جو گلگت بلتستان کے لوگوں کی ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ ان کو پروویژنل پروونشل اسٹیٹس دیا جائے. وہ پہلی ہی جو میں نے کیبنٹ میٹنگ اٹینڈ کی تھی اس میں ہم نے پیش کر دیا تھا، اور اس میں کافی ہمارے کنسنسس بھی ہو گئے تھے، تمام پارٹیوں سے بات ہو گئی تھی، لیکن وہ ہو نہیں سکا. میرے خیال میں اس کو بیٹھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اسٹیٹس وہ مانگ رہے ہیں اپنا، وہ ان کا ایک بنیادی حق ہے جو ان کو دینا چاہیے. تو اس میں میں نے تو کافی کام کر لیا تھا، کنسنسس بھی ڈیولپ کر لیے تھے، لیکن چونکہ پھر ہماری گورنمنٹ رجیم چینج ہو گیا، درمیان میں نہیں ہو سکی، اور اس کے بعد رہ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں، میرا ایک میسج ہے آپ کے اس پروگرام سے کہ جو بھی حکومت ہے اس کو چاہیے کہ جو پروویژنل پروونشل اسٹیٹس ہے جی بی کے لوگوں کو دیا جائے، کیونکہ وہ ان کا جائز حق بھی ہے اور ان کی بہت بڑی ڈیمانڈ بھی ہے، اور اس سے ان کی زندگی میں کافی تبدیلی بھی آئی ہے حقوق ملنے کے بعد. بالکل ایسے. سر گھوڑوں کی بات کریں، باہر سے بھی آپ گھوڑے منگواتے ہیں، ذاتی طور پہ آپ کو کس نسل کے گھوڑے پسند ہیں؟ مجھے ذاتی طور پہ جو ہے پسند، چونکہ ہماری جو گیم ہے نیزہ بازی کی، اس پہ جو گھوڑا ہمیں سوٹ کرتا ہے اور جو سب سے اچھا گھوڑا ہے اس لیے وہ دیسی گھوڑا ہے ہمارا اپنا. کیونکہ نیزہ بازی کی گیم میں جو ہے نا، وہ آپ کو ایک تو گھوڑے کو آپ نے جس طریقے سے بھگانا ہوتا ہے وہ ایک اسپیسیفک اسٹائل ہے، اور گھوڑا جو ہے پیٹرول انجن ہونا چاہیے، کیونکہ چھوٹی سی اسپرنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر گھوڑے نے اسپرنٹ لگانی ہوتی ہے. تو اس کے لیے بناوٹ کے لحاظ سے ہر طرح سے جو ہے وہ دیسی گھوڑا جو ہے وہ آئیڈیل ہے. اس کے علاوہ تو گھوڑا جو بھی ہے، آپ کو پتہ ہے گھوڑے کی تخلیق جو ہے نا، وہ ہر گھوڑے کی عرب گھوڑے سے ہوئی ہے. عرب بلڈ لائن جو ہے وہ ہر گھوڑے میں موجود ہے. تو آبویسلی جو پیور عرب گھوڑا ہوتا ہے اس کی خوبصورتی جو اپنی ہے اور اس کا جو اپنا ایک اسٹائل ہے اور نخرہ ہے، اس کا تو کوئی میچ ہی نہیں ہے. باقی میں نے ریس والے گھوڑے ہی پالے ہیں، ریس میں کافی گھوڑے میرے ریس بھی میں بگاتا رہا ان کو اور جیتے بھی رہے ہیں. تو ہر طرح کے گھوڑے کا شوقین بننے کو جو ہے نا، وہ اپنے وہ شوق جس کو نا چیز میں آپ کو، تو آپ کو ہر اپنی اس چیز کے اندر کوئی نہ کوئی ایک چیز ڈھونڈ کے آپ اسے اپنا لگاؤ کر ہی لیتے ہیں. تو ایندلوسین گھوڑے بھی میرے پاس ہیں، میں نے امپورٹ کرائے تھے. فریزین گھوڑا مجھے دوست نے گفٹ کیا تھا، وہ یہاں پہ کل بھی گھوم رہا تھا. ریگرنڈر روشانی خانے میں کافی گھوڑے کھڑے ہیں میرے یہاں پر. باقی دیسی گھوڑے بھی ہیں، تھارو برینڈ بھی ہیں، مکس گھوڑے بھی ہیں. تو ہر طرح کا گھوڑا پھر آپس میں کراس بریڈ کرتے ہیں. اس میں اصل جو کام ہے وہی ہے کہ آپ نے خود بریڈ کر کے، کراس بریڈ کر کے اپنی ایک نسل نکالنی ہے. اس کا آپ کو ایک مزہ آتا ہے، چسکا آتا ہے. تو جتنے بھی ہمارے بہت سے لوگ ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے، ہمارے سلطان محمد علی صاحب وغیرہ جو ہیں، باقی جو ہمارے جتنے شوقین ہیں، شانی خان ہے، باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو گھوڑوں سے شوق رکھتے ہیں، تو ہر ایک آپ نے دیکھا گھوڑیاں ہی پالی ہوتی ہیں. تو اپنی مختلف گھوڑیوں کے ساتھ اپنے مختلف گھوڑوں کو آپ جب میٹ کراتے ہیں اور اس سے نسل اپنی ایک پروڈیوس کرتے ہیں، اس کو خود تیار کرتے ہیں، تو وہ بیسیکلی ایک ایسا چسکا ہے کہ جو ایک بریڈر میں اور ہارس لور میں ہوتا ہے. تو وہ کام بھی ہم کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اس سے اپنی بھی اچھی اچھی بریڈز ہماری نکل رہی ہیں. پھر ایکسچینج بھی لگی رہتی ہے اس میں. آپ کا گھوڑا مجھے پسند آ گیا تو میں نے آپ سے لے لیا، اس کی میں نے کراس بریڈ شروع کر دی. میرا گھوڑا آپ کو پسند آ گیا تو میں نے آپ کو دے دیا. تو یہ بڑا ایک بھائی برادری والا بڑا ایک رشتہ ہے. جو ہارس کیپرز ہیں اور ہارس لورز ہیں نا، ان کے آپس سے بڑا ایک قریبی رشتہ ہوتا ہے اور ایک فیملی بن جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ واحد گیم ہے کہ
پالیٹکس سے بیانڈ ہو کر ہر چیز سے بڑھ کر جو ہے نا اس کے اندر ہر طرح کے ہر پولیٹیکل پارٹی کے ہر ایریا کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ان کا ایک ایسا ایک فیملی ہے یہ کہ جہاں پہ بھی ایونٹ ہو پورے پاکستان میں بالکل آپ کو سب لوگ نظر آتے ہیں وہاں پہ اس پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا خوبصورت ایک جو ہے ایک ماحول ہے، ایک بہت اچھا قسم کا اسپورٹس بھی ہے اور ایک ماحول بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو پاکستان میں جو ہے شوق بہت آگے چلا گیا ہے، ایونٹ کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت اچھا ہو گیا ہے، اور آگے اس طریقے سے اسپورٹس آگے بڑھ رہی ہے. اور ابھی اولمپکس میں آنے کے لیے ٹوٹل یو نیڈ 50 کنٹریز جو اسپورٹس کر رہی ہوں جی نیشنل جی لیول پہ. تو ابھی 47 ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلدی جو ہے اولمپکس میں بھی آ جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ایسی اسپورٹس مل جائے گی اگر اولمپکس میں آ جائے کہ اولمپکس گولڈ میڈل ہمارے لیے خواب ہی بن گئے ہیں، بڑی مشکل سے ہم جیتتے ہیں. تو اگر یہ اسپورٹس اولمپکس میں آ گئی تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جو مزید ہمارے پاس یہاں پر ٹیلنٹ ہے اس کا، تو ہم اولمپکس میں کافی میڈل جیت سکتے ہیں. کیونکہ ابھی بھی انٹرنیشنلی ہمارے بہت سے جو پلیئرز ہیں مختلف ممالک میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ ون کر کے آتے ہیں وہاں سے. سر مدروٹا چیمپئن شپ میں آپ کو ایز اے چیف گیسٹ دیکھا، تو کیسا آپ نے وہ پایا؟ شانی خان بھائی نے بہت بڑا میلہ لگوایا 2025 میں، کیا دیکھ رہے ہیں اس کو اوور آل؟ اس کی ججمنٹ، جو ججز بیٹھے ہیں، ڈسپلن ہے، گراؤنڈ ہے، ایک کریم آئی ہوئی ہے رائڈرز کی، اس کے بارے میں کیا کہنا شانی چاہیں؟ خان جو ہے، شانی خان بڑا زبردست ہارس لور ہے. شانی خان تو ہمارا بھائی ہے، یہ سمجھے ہمارا اپنا میلہ ہے. تو میں تو یقین کریں ایز اے گیسٹ نہیں، ایز اے ہوسٹ ہوتا ہوں یہاں پر. لیکن وہ جو میں بتا رہا ہوں جو اسٹینڈرڈز بہتر کیے جا رہے ہیں، تو جس طرح حسین عباس صاحب نے پورا اسٹیڈیم بنایا ہے اور اس میں اس طریقے سے وہ اپنے کچھ پلیئرس کو بلایا جاتا ہے اور ایک اور طریقے سے نظربازی کرائی جاتی ہے. اس طرح سلطان محمد علی صاحب جو ہیں وہ جو اپنا ایونٹ کراتے ہیں اس میں بھی مختلف کیٹیگریز اور مختلف ایونٹس نئے جو ہیں وہ اس میں انٹرنیشنل ایونٹس کو ایڈ کیا گیا ہے. تو یہ جو مدروٹا چیمپئن شپ ہے یہ بھی اس طرح کا ایک ایونٹ بن گیا ہے کہ یہ ایک نئی جو ہے کہ اسٹیبلش ہوئی ہے ایک چیز یہاں پر کہ اس میں ہارس شو بھی ہوتا ہے، ٹینٹ پیکنگ بھی ہوتی ہے اور ہارس شو بھی ہوتا ہے. جی ہارس شو ٹینٹ پیکنگ کے اندر اس سے پہلے نہیں تھا، اور اب ہارس شو میں جو ہے فریزین گھوڑے بھی ہوتے ہیں، عرب گھوڑے بھی ہوتے ہیں، اندلوزین بھی ہوتے ہیں، مکس بریڈ بھی ہوتی ہے، دیسی گھوڑے بھی ہوتے ہیں. تو اس میں ہارس شو بھی جو ہے یہ ایک ایڈیشن ہے اس کے اندر، اور بڑا اچھا شانی خان جو ہے مینیج کرتے ہیں اس کو اوور آل ہر چیز کو. شانی خان بیسیکلی ذرا پرفیکشنسٹ قسم کا آدمی ہے، تو ہر چیز میں وہ پرفیکشن کا قائل ہے. تو چیزوں کو بڑا ڈیلیکیٹ خود مانیٹر کر کے اس کی ٹیم جو ہے بڑا مانیٹر کر کے جو ہے کرتی ہے. اور میرے خیال میں بڑا ایک منظم قسم کا ایک یہ میلہ ہوتا ہے جس میں آپ کو بہت ایک جو ہے نا ڈسپلن نظر آتا ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں. اور پلیئر بھی جو ہے ہمیشہ جب ڈسپلن ہوگا ایک میلے کے اندر تو جو گیم اسپورٹس مین ہوتا ہے وہ اس کو بہت انجوائے کرتا ہے. تو ماشاء اللہ یہ ایک بہت بہترین ایونٹ ہے، ون آف دا بیسٹ ان پاکستان. اور ہر سال جو ہے یہ مزید بہتر ہوتا جا رہا ہے، اور شانی خان بڑے اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں، بڑے شوق سے کرتے ہیں، اور لوگ بڑا سفارشیں کراتے ہیں کیونکہ اس میں لمیٹیڈ انوائٹیز جو ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے. یہ اوپن میلہ نہیں ہوتا کہ جی جی ڈی خان کا میلہ ہے ڈیرا جہاں تو اوپن ہے کہ اینی باڈی کین کم اینڈ پارٹیسپیٹ. صحیح. تو یہاں پہ وہ لمیٹیڈ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، لمیٹیڈ کلبس کو بلایا جاتا ہے، لمیٹیڈ پلیئرس کو بلایا جاتا ہے. تو بڑی سفارشیں کرتے ہیں لوگ کہ وہ جو ہے ان کو یہاں پہ دعوت ملے اور وہ یہاں پہ آ کے اس میلے کو اٹینڈ کریں. سر انٹرنیشنل نیزہ بازی میں پاکستان کا بہت نام بلند ہوا. پچھلے کچھ ورلڈ کپ جو ہوئے پاکستان نے سلور گولڈ میڈل بھی لیے. کیا سمجھ رہے ہیں پاکستان کی جو ٹیم بنی، ایک کوالٹی بھی اس میں بہتری آئی، اچھے اچھے کیمپ لگے، رائڈرز آئے، انیشیٹو کس کو جاتا ہے سر؟ اس میں دیکھیں پہلے تو ہم جو کر رہے تھے انٹرنیشنل ایونٹ کوئی بڑے کم ہوتے تھے. اللہ بخشے ملک عطا صاحب کو وہ انٹرسٹ لیتے تھے اور کبھی کبھی کوئی ٹیموں کو ساتھ لے جایا کرتے تھے. اب گورنمنٹ نے اس کے اندر ایک اونرشپ لے لی ہے، جی اور اب چونکہ ہمارا پورا ایکویسٹرین ہماری پوری فیڈریشن بن چکی ہے، اور باقاعدہ اس پہ بھی سلطان محمد علی صاحب جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اس وقت. تو ایک پورا منظم طریقے سے اب بہت زیادہ ایونٹس میں ہر سال ٹیموں کو بھیجا جاتا ہے. اس سے پہلے کیمپ لگائے جاتے ہیں، پھر ٹرائلز ہوتے ہیں، پھر میرٹ کی بنیاد پہ لوگ اس میں سلیکٹ ہوتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے وہ پرفارمنس بھی آپ کے سامنے ہے. تقریباً گولڈ میڈل تقریباً ہر ایونٹ میں ہم جیت رہے ہیں ماشاء اللہ پارٹیسپیٹ کر کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پورا ایک ابھی اسٹرکچر ایک بن گیا ہے نظام بازی کو ایڈ کر کے ایکویسٹرین فیڈریشن بنا کر، تو اس سے یہ گیم کافی اوپر بھی جا رہی ہے، امپروو بھی ہو رہی ہے، اس سے بہتری بھی آ رہی ہے، اور آپ کے جو پلیئرز ہیں ان کو موقع بھی مل رہا ہے نیشنلی انٹرنیشنل جو ہے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. تو اچھی چیز ہے. اس کو مزید بھی گورنمنٹ کو بہتر کرنا چاہیے، اس میں مزید انویسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہر علاقہ جو ہے نا اور ہر ملک اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں، اس کے لوگوں کے اپنے مزاج ہیں. تو ہمارے جو یہ کچھ ہمارے اسپورٹس جو ہیں، ہمارے کلچرل، ہمارے آبائی جو ہماری اسپورٹس ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ہماری پہچان ہے جی اور لوگوں کو اس کا شوق بھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں انویسٹ کریں
تاکہ اس کو ہم اپنے ایک پہچان کے طور پر دنیا میں جو ہے اس کو ہم لے کے جائیں. اور انشاءاللہ آبویسلی چونکہ ہماری بلڈ میں یہ چیز ہے, انہیریٹیڈ ہے ہمیں یہ چیز, تو اس میں ہماری پرفارمنس بھی پھر اس لیول کی ہے, اور ہم اس میں ظاہری بات اپنا لو بھی ہمارے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں تو منوا کے آتے ہیں ماشاءاللہ. سر لاسٹ میں پاکستان کی جو دیسی نیزہ بازی اور انٹرنیشنل نیزہ بازی, اس کا فیوچر, کافی چیزیں آپ نے ڈیٹیل سے بتائیں, بڑی ڈیٹیل سے نیزہ بازی اور اس کی انوویشن میں جو کردار جس شخصیت کا ہے آپ نے اس کا ذکر کیا. ان فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہر چڑھتا سورج جو ہے وہ نیزہ بازی کا عروج ہی ہے. فیوچر میں کیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ کیسا ہوگا اس کا فیوچر؟ میں تو بڑا اچھا دیکھ رہا ہوں, کیونکہ ابھی جتنے ایونٹس ہو رہے ہیں, جب ہم نے شروع کیا تھا بیک ان 2002 جب میں آیا اس گیم کے اندر, تو بڑے لمیٹڈ میلے ہوتے تھے, بڑے لمیٹڈ کلب تھے, اور وہ معیار نہیں تھا. اب تو بہت لوگوں نے بڑا معیار اس میں ڈیولپ کر لیا ہے, اور بہت اچھے اچھے گھوڑے باقاعدہ طور پہ گھوڑوں کو پراپر گروم کیا جاتا ہے, اور پراپر ایک مطلب ٹریننگ کی جاتی ہے. اور اس کے بعد گراؤنڈ کی جو ہماری پوزیشن ہے پہلے کی نسبت جو گراؤنڈز ہیں وہ بڑے اچھے بنائے جاتے ہیں, اور جو ہمارے تماشائی ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے بھی جو ہے وہ بھی بڑی اچھی فیسلٹی جو ہے اب مہیا کی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے گیم میں امپرومنٹ آ رہی ہے, اس میں بھی لوگ نئے لوگ آ رہے ہیں, وہ انویسٹ کر رہے ہیں. جو پرانے لوگ ہیں وہ ان کو ان کی جو ہے وہ ترجمانی وہ کر رہے ہیں. ہر میلے میں آپ کو پتہ ہے کہ پوری ایک آرگنائزنگ کمیٹی ہوتی ہے, تو جن لوگوں نے پہلے یہ کام کیا ہے تو وہ اس پر فیڈ بیک دیتے ہیں, اس پر ان پٹ دیتے ہیں, تو بڑا امپروو ہو رہا ہے. باقی جو انٹرنیشنل نیزہ بازی ہے اب وہ ظاہری بات ہے اس میں کچھ ایونٹس ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہوتے ہیں, تو اب وہ بھی میرے خیال میں ہمارے پاس کافی ایسے ایونٹس ہو رہے ہیں جس کے اندر اب پلیئرس کو جو ہے وہ موقع مل رہا ہے ان میں اس طرح پرفارم کرنے کا, اور اس کے بعد پھر ٹریننگ کیمپ بھی لگتے ہیں اس کے اندر. تو اس لیے جو ہے ہمارے لوگ جو ہے وہاں جیت بھی رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کا جو ہے نا آپس میں ایک جو مکسچر ہے, یہ انٹرنیشنل ایونٹ میں کوئی ایسا ڈفرینٹ نہیں ہے کوئی کام. آپ نے گھوڑے کے اوپر وہی کام کرنا ہے کہ جو ہم نیزہ بازی میں کرتے ہیں, لیکن نیزہ بازی میں صرف یہ ہے کہ آپ نے ایونٹ کو پیک کو ہٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں جو ہے کٹنگ ہے, آپ کی لیمن کٹنگ ہے, اس میں آپ کے رنگز ہیں, اس کے اندر آپ نے تو تقریباً چیز وہی ہے. اور جس طرح ہمارے حرمت دیال صاحب وغیرہ ہیں اور باقی ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس طرح ٹرین کر رہے ہیں اب یہ اس کے اوپر اپنے لوگوں کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی اچھا ہو رہا ہے یہ, اور مزید بھی بہتری گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. اس لیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ گورنمنٹس ہیں وہ اس کے اندر پراپر انویسٹ کریں, گورنمنٹس جو ہے وہ اس کے اندر پراپرلی اس کو مزید بہتر کریں, اور جتنی انویسٹمنٹ ہوگی ہم تو کر ہی رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا زیادہ تر پرائیویٹ ایونٹس ہو رہے ہیں, تو گورنمنٹ جب انویسٹ کرے گی اور گورنمنٹ لیول کے اوپر مزید ایونٹس ہوں گے, انویسٹمنٹ ہوگی, تو اور بھی بہتر رزلٹس انشاءاللہ اس میں آئیں گے, اور ایک اچھی طرف یہ چیز جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی امپرومنٹ اور بہتری اس اسپورٹ سے پاکستان میں آ رہی ہے کسی اور اسپورٹ سے میں نے نہیں دیکھی ہے. سر لاسٹ میں نئے آنے والے جو رائڈرز ہیں, ینگسٹرز ہیں, ان کے لیے آپ کیا میسیج دے رہے ہیں؟ میں تو یہی میسیج دوں گا کہ ایک چیز بس ہم ذہن میں رکھیں, ہر انسان کو بھی میں دوں گا اور ہر اسپورٹس مین کو بھی دوں گا, اور اسپیشلی جو رائڈر ہیں ان کو دوں گا, کہ آپ نے ذہن میں ایک بات رکھنی ہے کہ آپ نے سیکھتے رہنا ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ سیکھ گئے ہیں. ایک پروسیس جو سیکھنے کا ہے وہ ساری عمر جاری رہتا ہے اس کام کے اندر. پھر بے استادہ کام نہیں کرنا, استاد آپ کا ضرور ہونا چاہیے. آپ کے جو لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں پہلے سے ہیں, جن کا تجربہ ہے, ان سے آپ سیکھیں, ان کے ساتھ بیٹھیں. اور دوسری جو اصل چیز ہے وہ ہے کہ ڈسپلن کا بڑا خیال کریں. کوئی بھی اسپورٹس مین جو ہے نا وہ ایک معیار اس وقت اچیو کرتا ہے جب اس کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے, جب وہ ڈسپلن کے ساتھ اپنی وہ اسپورٹس کھیلتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں ان کے اوپر آئیں, اس فیلڈ میں آئیں, اور اس طریقے سے آ کے یہ اس سے اچھا میں سمجھتا ہوں کہ جو گھوڑے کو بھگا کر آپ کو سکون ملتا ہے نا, جو آپ فیل کرتے ہیں, کسی اور چیز میں یہ نہیں ہے. یہ میرا پرسنل تجربہ ہے کہ جب آپ گھوڑے پہ رائڈ کرتے ہیں اس کا بھی ایک مزہ ہے, اور اس کے بعد جب گھوڑے کو اسپیشلی آپ بھگاتے ہیں, فل تھراٹل جب گھوڑے کو آپ بھگاتے ہیں, اس کے بعد جو آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے, سیٹسفیکشن آتی ہے, وہ اور کسی چیز میں نہیں ہے. تو میں لوگوں سے بھی کہوں گا کہ وہ 3 چیزیں ہمیں بتائی گئی تھیں کہ وہ ہر ایک کو آنی چاہیے. وہ ایک تھی تیراکی جو سوئمنگ ہے, ایک تھی رائڈنگ گھڑ سواری, اور ایک تھی تیر اندازی. اب وہ تیر اندازی جو ہے وہ شوٹنگ ہو گئی ہے, رائڈنگ سے لوگوں نے جو ہے وہ ڈرائیونگ بنا لی ہے, سوئمنگ ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 چیزیں اپنے بچوں کو آپ کو لازمی سکھانی چاہیے, جو شوٹنگ ہے, رائڈنگ ہے, اور آپ کی سوئمنگ ہے. یہ 3 چیزیں, جس طرح پہلے تھا کہ ہر مرد کو یہ 3 چیزیں ضرور آنی چاہیے. اب تو ہماری فیمیل بھی آ گئی ہیں اس فیلڈ میں, تو اپنے بچوں کو اس طرف لگائیں. آپ کے بچے اس طرف آئیں گے, جی شوق کریں گے, اسپورٹس کریں گے,
ایسی ایکٹیویٹی کریں گے تو وہ بہت سی ایسی چیزوں سے بچیں گے، وہ چیزیں کہ جو ہمارے آج نسل کو نوجوان نسل کو خراب کر رہی ہیں، جو غلط اقدامات جو اسلام میں بھی منع ہے، اخلاقیات میں بھی ٹھیک نہیں ہے، تو ہمارے بچے اور نسل اس سے بچے گی اور اس طرف آئے گی. تو اس طرح لوگوں کو لائیں. گھوڑا ایک وہ شوق ہے، گھوڑا ایک وہ جانور ہے، اس بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو ایک گھوڑا عنایت کرتا ہے. پھر پوچھا گیا کہ جب مزید خوش ہوتا ہے پھر کہتے ہیں اس سے اچھا گھوڑا عنایت کرتا ہے. پھر پوچھا گیا کہ اس سے زیادہ خوش ہو آپ سے، کہتے ہیں پھر اس سے بھی اچھا گھوڑا عنایت کرتا ہے. تو جو چیز ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہو، اس کی خدمت کی ہو، وہ خدمت کرنا بھی گھوڑے کی سنت ہے. اسی لیے جس کو اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتا ہو کہ اس کی ٹاپوں کی قسم جو ہے قرآن مجید میں جو ہے اٹھائی گئی ہے، تو میرے خیال میں ایسا جانور تو برکت بھی ہے. ایسے جانور کو پالنا، اس کو رکھنا ہمارے لیے ایک باعث فخر بات ہے. وی آر بلیسڈ تمام وہ لوگ جو گھوڑے پالتے ہیں. اور دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ جو اسلام کی آخری جنگ ہونی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی لوگ گھوڑا پالتے ہیں، اگر وہ یہ فیصلہ دل میں کر لیں اور نیت کر لیں کہ جو اسلام کی آخری جنگ ہوگی، غزوہ ہند جب ہوگی، تو اپنے گھوڑے ہم اس کے لیے پال رہے ہیں اور ہم اس کے لیے اپنے گھوڑوں کو دیں گے اور اس جنگ کا حصہ بنائیں گے، تو اس کا ایک بہت بڑا ثواب، جہاد کا ثواب ہر گھوڑا پالنے والے کو ملے گا جو نیت اور دل سے فیصلہ کر لے گا کہ میں اپنے گھوڑے اس لیے پال رہا ہوں کہ میں اس اسلام کی عظیم جنگ کے اندر اپنے گھوڑے استعمال کرنے کے لیے دوں گا. تو سبھی اگر یہ لڑی تو سب نے ہے مسلمانوں نے، گھوڑا پالنے والے لوگ اگر یہ فیصلہ کر کے دل میں یہ نیت کر کے یہ کہہ دیں تو ان کو یہ ثواب بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے گھوڑا پالنے کے ساتھ. تو سب کو میں کہوں گا جن کو پتہ نہیں ہے اس بات کا، تو وہ اس کے بعد سے یہ کہہ دیں کہ جی یا اللہ، یہ جو ہم گھوڑے پال رہے ہیں، جب بھی آپ کی غزوہ ہند جب ہماری ہوگی تو اس کے لیے اسلام کی عظیم جنگ میں اپنے گھوڑے اس جنگ کے استعمال کے لیے ہم جو ہے دیں گے، استعمال کریں گے، تو اس کا پھر ایک بہت بڑا درجہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. سر معذرت، میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ لاسٹ کوسچن ہے، لیکن جہاں گھوڑوں کی بات ہو رہی ہو، جہاں گھوڑا ریلیٹ کرتا ہے، شروع سے ہی انبیاء کی سنت ہے گھوڑ سواری، اولیاء کی سنت رہی، تو گھوڑے کی تعظیم کی بات ضرور ہونی چاہیے. گھوڑے کے اوپر چڑھنا ہے تو آپ کے مائنڈ میں کیا ہو، آپ کا ظاہری وجود کیسا ہو، تو تعظیم کے بارے میں بھی آپ ضرور کچھ شیئر کریں. پہلی چیز تو ہے کہ آپ کو پہلے ہارس لور ہونا چاہیے. ہارس رائڈر وہی اچھا بنے گا جو ہارس لور ہوگا. گھوڑے کو جو پالنا ہے نا، محبت سے پالنا ہے آپ نے. دوسری بات، جب آپ گھوڑے کے اوپر سواری کرتے ہیں باوضو ہو کے سواری کریں. آپ ہمیشہ ظلم بالکل نہ کریں گھوڑے کے اوپر، سختی بالکل نہ کریں، کیونکہ پھر ہارس پاور ہے. آپ سختی کریں گے تو گھوڑے کی طاقت پھر کسی میں نہیں ہے، پھر وہ آپ کو ڈیمیج بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھوڑے کو جب پالتے ہیں، ایک تو وہی بندہ گھوڑا پالے جو گھوڑے کی خدمت کر سکتا ہے، خدمت کریں اس کی. نہیں کر سکتے ہیں تو نہ پالیں، وہی کریں جس کو شوق ہے. ہارس لور ہونا بہت ضروری ہے. ہارس رائڈر کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن جو ہارس لور نہیں ہوگا نا تو وہ اس مقام تک نہیں پہنچے گا. گھوڑے والا جو آپ بات کریں گھوڑے کی تعلیم کے مقام تک نہیں پہنچے گا. اور باقی جو ہے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک سواری ہے تو سواری کے لیے جو دعا بتائی گئی ہے اسلام کے اندر کہ آپ نے کوئی بھی سواری کرنے سے پہلے وہ دعا پڑھنی ہے، تو ہمیشہ رائڈنگ کرنے سے پہلے، گھوڑے پہ سوار ہونے سے پہلے وہ دعا بھی لازمی کرنی چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو سیکھنی چاہیے اپنے بڑوں سے، اور اس کے مطابق جو آپ گھوڑے پالتے ہیں، گھوڑے رکھتے ہیں، گھوڑوں کی سواری کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جب آپ ان سے پوچھ کے سیکھ کے آپ کریں گے تو وہ جو ڈسپلن ہے، وہ تعظیم ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے نا اس کے اندر پھر شامل ہو جائے گی. سر ماشاءاللہ کثیر عرصہ رہا ہے، بڑا لمبا عرصہ مسلم منسٹریز میں بھی رہے، سی ایم بھی رہے آپ کے پی کے، ایز اے گھوڑ سوار آپ لیڈرشپ میں رہے، تو کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملیں؟ سیاست کو بھی لے کے چل رہا ہے، ایک جو اپنا شوق ہے، ذاتی شوق گھوڑوں کا، بڑا ایک اچھا شوق ہے. وہ اکثر کہتے ہیں کہ گھوڑ سواری جو ہے پاکوں کا شیوا رہا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں شیئر کریں کہ کیا کیا چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں اور مزید دیکھیں آپ نے آگے. پہلی چیز جو ہے نا گھوڑ سواری کا جو فائدہ ہوتا ہے، جب آپ گھوڑ سواری کرتے ہیں تو آپ بہت سے ایسے اعمال، ایسی چیزیں جو کہ اسلام میں منع ہیں، ان سے آپ دور ہو جاتے ہیں. کیونکہ گھوڑا ایک طاقتور جانور ہے، اور جب گھوڑے پہ آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے آپ کا رشتہ بڑا قریب ہوتا ہے. اس وقت ایک ایسے جانور کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں کہ جس کی ہارس پاور کو دنیا میں بتایا گیا ہے، ہارس پاور کو اس سے نریٹ کیا گیا ہے، جی پاور کو دنیا کی ہارس کے ساتھ. تو اس کے لیے آپ پھر زیادہ ظاہری بات ہے کہ آپ میں ایک چیز آتی ہے کہ آپ پھر اپنا جو آپ کی جو زندگی کے جو اصول آپ کے ہوتے ہیں وہ آپ کے بڑے بہتر، اچھے، اخلاقیات کا معیار آپ کا بڑا اچھا ہوتا ہے. اس سے پھر لیڈرشپ آپ میں بہت زیادہ آتی ہے. ایک ایسے جانور کے اوپر جب آپ بیٹھ کے اس کو آپ کنٹرول کرتے ہیں تو وہ آپ کو اندر لیڈرشپ کوالٹی ڈالتا ہے، کیونکہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے ایک اتنی پاورفل چیز کے مزاج کے ساتھ.
اور اس کے مزاج کے ساتھ آپ نے سمجھنا بھی ہے، اس کے مزاج سے آپ نے اسے منوانا بھی ہے جو آپ اسے کرانا چاہتے ہیں. جی تو میرے خیال میں کسی لیڈر کے لیے اگر اس میں یہ چیز آ جائے کہ وہ مزاج کے مطابق اتنی پاورفل چیز کو کنٹرول کرنا سیکھ جائے اور اسی وقت ڈیسیجن لے کے سمجھے کہ میں نے کیا ڈیسیجن لینا ہے اور کون سے ڈیسیجن سے میں نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی لیڈرشپ کوالٹی آپ کے اندر یہ گھڑ سواری سے آتی ہے. اس کے علاوہ بہادری کوئی شک نہیں ہے، ہارے کا کام نہیں ہے گھوڑا بنانا، یہ بہت بہادری کا کام ہے. ایسے ہی نیچے سے بیٹھ کے بڑا آسان لگتا ہے، لیکن جب گھوڑے پہ آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد، کیونکہ گھوڑا واحد جانور ہے، جب اس پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کی دل کی دھڑکن کو وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ میرے اوپر بیٹھ کے پریشان تو نہیں ہے. اگر آپ بزدل ہوں گے تو گھوڑا سمجھ جائے گا اور اس سے گھوڑا ہی بزدل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. اگر آپ ریلیکس ہوں گے گھوڑا سمجھ جائے گا تو گھوڑا اور بہادر ہو جائے گا. اسی جگہوں میں آپ دیکھیں نا وہ ٹکرا لیتے ہیں گھوڑے جا کر، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو وہ بھی گھوڑے ہیں، گھوڑے تھے جو اس طرح چارج جنہوں نے کیا ہے. ان کے اوپر جو لوگ بیٹھے تھے ان لوگوں کی دل کی دھڑکن جو میچ ہوئی گھوڑوں کے ساتھ، وہ سمجھ گئے کہ نہ انہوں نے دریا دیکھا، نہ انہوں نے دشت دیکھا، نہ انہوں نے پہاڑ دیکھا، نہ انہوں نے دیوار دیکھی، اور نہ انہوں نے آگے سے ہاتھی اور گھوڑے دیکھے جو سامنے تھے. تو یہ ایک بڑا ایک کمبینیشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑا ایلیمنٹ ہے جو انسان کے اندر اس سے ڈیولپ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کہتے ہیں وہ جو ہوا آتی ہے نا، جب وہ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں گھوڑے کے دو کانوں کے درمیان سے، تو جنت کی ہوا ہے. تو اگر آپ کی دنیا میں جنت کی ہوا ملتی ہے تو اس سے بہتر دنیا میں اور کیا چیز ہو سکتی ہے جو آپ حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ایسے جانور پہ سوار ہو کر جنت کی ہوا آپ حاصل کر لیں. تو میرے خیال میں اس سے بہتر شوق، اس سے بہتر کام، رائڈنگ سے بہترین چیز آپ کی زندگی کے اندر آپ کے ٹھہراؤ لانے کے لیے، اللہ کے قریب کرنے کے لیے، آپ کی اخلاقیات کا درجات بلند کرنے کے لیے، آپ کے اندر ڈیسیجن پاور لانے کے لیے، آپ کے اندر چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، آپ کو بہادر بنانے کے لیے، اس سے بہتر چیز میں نے اپنی لائف پہ نہیں دیکھی ہے جو گھڑ سواری میں ہے. واہ کیا بات. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا سردار علی امین خان صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے ہمیں گھوڑ سواری کے بارے میں بتایا. ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ایک بہت مختلف چیز تھی، وہ یہ تھی کہ ایک ایسی شخصیت جس کو ابھی تک آپ نے صرف ایز اے پولیٹکس سمجھا ہوگا، دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، آج انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے گھوڑ سواری کو ریلیٹ کیا اسلام کے ساتھ، جو ریلیٹ نہیں ہے، جو حقیقت ہے. اور گھوڑ سواری کی جو تعظیم تھی، جو گھوڑے کی تعظیم تھی اور ہے، اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتایا. اور بتایا کہ نیزہ بازی جو ہے وہ ایک ایسی فیملی ہے، ایسا ایک پیار ہے، ایسا ایک محبت بن جاتا ہے کہ جب آپ کسی اپنے مخالف کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں جو ویسے کسی اور طریقے سے آپ کا مخالف ہوتا ہے، لیکن جب گھوڑ سواری کی بات آتی ہے، جب نیزہ بازی کی بات آتی ہے اور آج آپ کی بیٹھک ہوتی ہے تو وہ ایک فیملی بن جاتی ہے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سلطان پوڈ کاسٹ کے لیے وقت نکالے. ناظرین ملتے ہیں نئے مہمان کے ساتھ، نئے جوش و جذبے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.